बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने दो शेयर करनी है। मैंने वीडियो की अभी जो फ़ैसला आया सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो बहाल हो गई है, इस पर कुछ दोस्तों को कन्फ्यूजन हुई या समझ नहीं आई, या वो कहते हैं जी कोई बात अधूरी रह गई कि इस फ़ैसले से, ये जो हालिया फ़ैसला हुआ, इससे नवाज़ शरीफ को फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। एक इस पे बात करनी है, वो बहुत ही तफसीली, बिल्कुल दो टोक अल्फाज में इस मिलियन डॉलर सवाल का बिल्कुल दो टोक अल्फाज में जवाब देंगे, तफसीली जवाब देंगे, कोई लगी लिपटी नहीं रखेंगे, सब कुछ बताऊंगा। अच्छा, और दूसरा, 21 अक्टूबर से पहले पहले नून लीग ने लाहौर में कोई 3 जलसे करने थे, वो सारे के सारे कैंसिल कर दिए हैं। ये क्या चक्कर है, क्या मामला, क्या है माजरा, क्या है वजह, क्या है? हो सकता है जो आप सोच रहे हैं वो वजह ना हो, ठीक है ना। क्या मसला क्या है, इस पे बात करेंगे। सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जो घंटी का निशान बना हुआ है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, व्हील प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं। हम 100 घरानों को 6 माह का राशन दे रहे हैं। वो 100 घराने के जिनका कफ़ील या तो फौत हो गई है या उनका कमाने वाला बिस्तर मर्ग पे है, फालिज ज़दा है, मफलूज है, मतलब वो जो है ना हिल नहीं सकता, तो ख़ातून खाना बीमार हैं, 8-8 10-10 बच्चे हैं। ये एक जल्द ही मैं आपके साथ वीडियो भी शेयर करने लगा हूँ इंशाअल्लाह किसी अगली वीडियो में। तो ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है, आप आ जाएँ। नवाज़ शरीफ साहब को फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का ये जो शॉर्ट आर्डर आया है, तफसीली बाद में आएगा। इसमें 3 ही तो बातें थीं कि सुओ मोटो चीफ जस्टिस साहब अकेला ले लेते थे, तो अब अकेला नहीं ले सकेंगे। ये कानून इत्तेहादी हुकूमत ने बनाया था, पिछली पार्लियामेंट ने, ठीक है ना, ये कानून बनाया था। चीफ जस्टिस साहब सुओ मोटो अकेला नहीं ले सकेंगे, वो साथ अपने 2 सीनियर मोस्ट जजेस से मशवरा करेंगे। साथ ही ये भी कि चीफ जस्टिस साहब कोई बेंच भी अकेला नहीं बना सकेंगे, पहले तो अकेले बना देते थे, उनके लिए भी सीनियर 2 जजेस से मशवरा करेंगे। और तीसरी बात थी अपील वाली कि अपील का हक हासिल होगा, और पार्लियामेंट ने कहा था कि जो माजी के भी केसेस हैं ना, उसमें भी अपील का हक हासिल होगा। चैलेंज हो गया ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट में। इस फ़ैसले को फिर उसके बाद स्टे मिल गया। जस्टिस बंदियाल और बंदियाली टोले ने इस पर स्टे दे दिया। वो स्टे उसी तरह पड़ा रहा। भाई चीफ़ जस्टिस साहब, मौजूदा चीफ़ जस्टिस साहब उस वक़्त सीनियर तरीन जज थे, प्यूनी जज थे, जिसने अगला चीफ़ जस्टिस बनना, वो किसी बेंच का हिस्सा ही नहीं बन रहे थे। वो कह रहे थे कि जी मैं या तो उसका फ़ैसला करें या उसके हक़ में या उसके मुखालफत में। ये क्या है, आपने स्टे दे दिए, कानून बनाया पार्लियामेंट ने, पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून लागू हो चुका है, वो गज़ट भी उसका जारी हो चुका है, गज़ट का हिस्सा बन चुका है। तो ये क्या हुआ कि वो कानून भी बना हुआ है, उस कानून को ना आपने ख़त्म किया, ना आपने मंजूर किया, स्टे दे के रखा हुआ है। मैं तो फिर किसी बेंच जो आप बना रहे हैं ये सारे गैर कानूनी बना रहे हैं, ठीक है ना। मैं तो किसी बेंच का हिस्सा नहीं बनूँगा, और आखिर तक नहीं बने। बंदियाल साहब चले गए, काजी साहब आ गए, काजी साहब ने आते ही ये केस लगा लिया, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर। आज उसका फ़ैसला आ गया, सारी दुनिया ने देखा, पूरे पाकिस्तान ने देखा, लाइव कवरेज होती रही। अच्छा, अब एक बात कि इसमें चीफ जस्टिस साहब अकेला सुओ मोटो भी नहीं ले सकते, अकेले बेंच भी नहीं बना सकते। अपील 2 किस्म की, एक अपील है जो अभी मौजूद है या उसके बाद, उसका तो हक़ है। जब से ये एक्ट बना या जब से ये लागू होगा तो अपील का हक़ होगा हर केस में, हर किसी को, ठीक है। और उसके बाद अपील यानी सुप्रीम कोर्ट में। वैसे तो कोई हाई कोर्ट में हो ना तो फिर उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट होती है ना, नहीं, सुप्रीम कोर्ट ही फैसला करे और सुप्रीम कोर्ट में ही अपील हो जाए, ठीक है ना। पहले तो रिव्यू होता है ना, अब अपील होगी। और अब लेकिन माजी के केसेस में अपील नहीं हो सकेगी। इसका मतलब कि नवाज़ शरीफ अपील नहीं कर सकेंगे, जहांगीर तरीन अपील नहीं कर सकेंगे। इसका मतलब ये है कि पैनामा केस, उसकी अपील नहीं होगी, आपको अच्छी तरह से मालूम है, ठीक। अच्छा, तो फिर क्या नवाज़ शरीफ को नुकसान ही हो गया है
یا نواز شریف کو فائدہ ہوا ہے یا نواز شریف کو نقصان نہیں ہوا؟ یہ ایک $1 ملین سوال ہے. میں نے کہا آپ کو 2 ٹوک الفاظ میں بالکل براہ راست انشاءاللہ جواب دوں گا، ٹھیک ہے نا. اچھا، نواز شریف اپیل نہیں کر سکیں گے پاناما کیس میں. اب اس سے دوست یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو تو نقصان ہو گیا، اس کا مطلب ہے وہ تو لٹے گئے، ختم ہو گئی ساری بات، ان کی نااہلی تو ختم بھی نہیں ہوگی. یہی ہے نا، آپ یہی سمجھ رہے ہیں نا، ٹھیک. اسی کا میں نے آپ کو جواب دینا ہے. اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ماضی کی اپیل کون سے جج نے، میں یہ بھی بتاتا جاؤں کہ کون سے جج نے کہا کہ نواز شریف اپیل کر سکتا ہے. انہوں نے اس کی فیور میں، نواز شریف ہوں یا جہانگیر ترین، میں آسان ترین الفاظ میں سمجھا رہا ہوں، یعنی ماضی کی اپیلیں بھی ہو سکتی ہیں، ماضی کے کیسز کی بھی. ایک قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ جی ہاں کر سکتا ہے. جسٹس سردار طارق صاحب، جسٹس سید منصور علی شاہ، جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس مسرت ہلالی، انہوں نے، ان 7 ججوں نے کہا کہ ماضی کی اپیل ہو سکتی ہے. باقی کے 8 نے کہا نہیں ہو سکتی. تو اس کا مطلب فیصلہ تو میجارٹی کا ہوتا ہے، لہٰذا ماضی والی اپیل، پاناما کیس کی اپیل نہیں ہوگی. ٹھیک. نواز شریف دعا کرے اپنی جماعت کو کہ جس جماعت نے ماشاءاللہ جنرل باجوہ کے کہنے پر 1 2 3 4 ججز جونیئر آ کے بٹھا دیے، انہوں نے آج ستیہ ناش کیا. وہ پہلے بھی کرتے رہے، اور وہ جناب اس کے بعد وہ وزیر قانون صاحب معافیاں مانگ رہے تھے، جی میری غلطی تھی ان جونیئر ججز کو. اس وقت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس سردار طارق، یہ سینئر ججز جو پارلیمانی کمیٹی کے تھے، وہ جو ججز کو سلیکشن کرتی ہے، تو وہ جو ہے نا وہ کہتے رہے، وہ اختلاف کرتے رہے، وہ بولتے رہے، تو کسی نے نہیں سنی. انہوں نے جنرل باجوہ کی سنی، انہوں نے خیر سے جتنے جونیئر ججز تھے سب کو بٹھا دیا ادھر. ٹھیک ہے، آپ بیٹھو سپریم کورٹ میں تو اب بھگتو، اب روتے کیوں ہو؟ ٹھیک ہے نا. ایک بات، پہلی بات تو یہ ہے، جو مکہ آپ کو بعد میں یاد آئے آپ اپنے منہ پہ مارو. سیدھی سی بات ہے، اگر آپ ان کو نہ لاتے تو کسی کی جرت ہی نہیں تھی آج ماضی والی اپیل بھی اسی طرح سے ہوتی. کیونکہ یہ جتنے سینئر ججز کا چیف جسٹس کے ساتھ چیف جسٹس سمیت میں نے نام لیا ہے، انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ نواز شریف کو اپیل کا حق ہونا چاہیے. تو باقی جو پہلی بات یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، چیف جسٹس صاحب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ انہوں نے فل کوڈ بنا دیا. لو جی، مطلب میرے پہ کوئی نہیں ہے کہ میں نے ہم خیال ججز کا کوئی بینچ بنایا جسٹس عمر عطا بندیال کی طرح یا ثاقب ناصور کی طرح یا وغیرہ وغیرہ، میرے اوپر نہیں، فل کوڈ بنا دو. اب کسی کو بھی اعتراض نہیں ہے، ہونا بھی نہیں چاہیے میں سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے نا. اچھا، لیکن پھر وہی $1 ملین سوال کہ کیا نواز شریف بالکل ڈوب گئے؟ کیا ان کو نقصان ہو گیا؟ ایسا نہیں ہے بھائی. ٹھیک. پارلیمنٹ نے ایک اور بھی قانون بنایا ہے، اور وہ قانون یہ بنایا کہ جو نااہلی ہے وہ تا حیات نہیں ہے، بلکہ اسی ٹرم کے لیے 5 سال کے لیے، اور 5 سال کی میعاد نواز شریف بھگت چکے ہیں. سمجھ آ گئی؟ یہ جب فیصلہ ہوا تھا نا پاناما والا، پہلی بات تو یہ ہے، یہ پاناما اس کو فیصلہ کہا جاتا ہے، یہ اقامہ والا فیصلہ ہے، پاناما والا فیصلہ نہیں ہے. 1.5 سال تک قوم کا وقت ضائع ہوتا رہا، پورا میڈیا 24 اسی کی کوریج کرتا رہا. ٹھیک ہے جی، 1.5 سال تک. لیکن 1.5 سال کے بعد اچانک ہی ہم نے دیکھا کہ فیصلے میں اقامہ نکل آیا. جی وہ نواز شریف جو بیٹے سے تنخواہ لے سکتے تھے، ریسیویبل اس کا ایسڈ تھا، لیکن انہوں نے لی نہیں، لہذا وہ نااہل ہو گیا. یہ کہیں قانون میں نہیں مل رہی تھی، اس کی تشریح آئین میں نہیں مل رہی تھی. وہ بلیک لا ڈکشنری لے آئے کہ جی دیکھیں بلیک لا ڈکشنری میں وہ بھی آپ کا اثاثہ ہوتا ہے ریسیویبل، کہ جو ریسیویبل ہو لیکن آپ لیں نہیں. یعنی آپ لے تو سکتے تھے تنخواہ لیکن آپ نے لی نہیں، لہٰذا وہ آپ کا خیالی اثاثہ، وہ خیالی اثاثے پہ 3 دفعہ کے الیکٹڈ پرائم منسٹر کو فارغ کر دیا گیا. بلیک لا ڈکشنری کی تعریفیں ڈھونڈ کے، بلیک لا، کالا لا، کالے لا کی ڈکشنری سے تعریفیں ڈھونڈی، اپنے منہ پہ کالک مار لی. ٹھیک ہے نا. اب یہ ایک بات ہوئی.
اچھا پھر وہ نااہل ہو گئے، اس کے بعد اچھا نااہل ہوئے جناب 62(1)(f) کے تحت، اس کے بعد ایک نئی ڈیبیٹ چھڑ پڑی اور کہا کہ یار یہ ہے کہ کوئی کہتے تھے کہ یہ تا حیات ہے، کیونکہ آئین میں نہیں لکھا ہوا کہ یہ تا حیات ہے، کوئی کہتا تھا یہ تا حیات ہے، کوئی کہتا تھا ایک ٹرم کے لیے ہے، کوئی کہتا تھا کیا، میڈیا میں ادھر ادھر، پھر ایک پٹیشن جا پڑی اور پھر ایک سپریم کورٹ کی طرف رجوع کی، ان کو تو بیٹھے اسی وجہ سے، اسی لیے ایسے تو نہیں 55,000 کیسز جمع ہو گئے، ایسے تو نہیں، یہ ایویں شوگر لگاتے رہے ہیں معذرت کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، ایسے تو نہیں ہم 130 نمبر پہ چلے گئے جوڈیشری میں، یہی تو پھڈے اور یہی تو گاند ہوتے رہے ہیں، آج کے چیف جسٹس صاحب تو مان رہے ہیں کہ یہ غلطیاں ہوئی ہیں، تو ان کی ڈگنیٹی ہے، ایک بندہ کیا کرے۔ اچھا جہاں پر ثاقب ناصور جیسے، جہاں پہ آصف کھوسہ جیسے، جہاں پر گلزار جیسے، جہاں پر عمرتا بندیال جیسے، یہ ایسے لوگ جہاں جمع ہو جائیں وہاں پہ ایک جسٹس قاضی فیصل صاحب کیا کریں گے؟ اچھا وہاں پر جناب یہ پہنچ گئے سپریم کورٹ کے، جی سپریم کورٹ ہی تشریح کر دے کہ یہ جو نااہلی ہے 62(1)(f) کے تحت یہ 5 سال کے لیے ہے یا پوری عمر کے لیے ہے، تا حیات ہے۔ انہوں نے کہا جی وہ تو بیٹھے ہی بغض نواز سے بھرے تھے، انہوں نے کہا جی یہ تا حیات ہے۔ لکھنے والا کون تھا؟ عمرتا بندیال۔ انہوں نے کہا یہ جو 62(1)(f) کے تحت نااہلی ہوتی ہے نا یہ تا حیات ہے۔ اب اس کے بعد عمران خان کی باری آئی، پھر کچھ کیسز اور ریمارکس، پھر وہی بندہ جس نے اپنے ہاتھ سے وہ فیصلہ لکھا کہ جی یہ تا حیات نااہلی ہے 62(1)(f) کے تحت، انہوں نے کہا یہ کالا قانون ہے کسی کو تا حیات نااہل کرنے والا، ٹھیک ہو گیا نا، یہ قانون کالا قانون ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تا حیات نااہل کرنے والا یہ نہیں ہونی چاہیے ایسی۔ ان کو اپنا لکھا ہوا فیصلہ بھی بھول گیا، جس میں بہت سارے جیسے فیصلے جسٹس منیب اختر کو بھی بھول گیا، آج کل وکلاء ان کو یاد کرا رہے ہیں کہ جی آپ نے اس وقت تو یہ کہا تھا، آج آپ یہ کہہ رہے ہیں۔ خیر وہ جناب انہوں نے تا حیات نااہلی کا کہ 62(1)(f) کے تحت تا حیات نااہلی۔ اچھا اب جو بات ہے، اب پارلیمنٹ نے ایک قانون پاس کیا کہ جو 62(1)(f) کے تحت یا وہ جو الیکشن کی شک کے تحت وہ وہاں پر ان کو نااہل کیا گیا اور تا حیات کہا گیا، تو تا حیات نااہلی نہیں ہے، بلکہ انہوں نے ختم کر دیا اور قانون بنا دیا کہ وہ نااہلی ایک ٹرم کے لیے یا 5 سال کے لیے ہوگی۔ 5 سال وہ بھگت چکے ہیں، اب وہ نواز شریف اپلائی کریں گے، کوئی جائے گا سپریم کورٹ میں، وہ اس کی اپیل تو نہیں ہوگی، سپریم کورٹ میں جا کے کہے گا کہ جی یہ جو نااہلی ہے یہ تا حیات ہے یا وہ ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ تو موجود ہے لیکن وہ پارلیمنٹ نے جو قانون بنا دیا ہے، اگر اس کے بعد جسٹس قاضی فیضیسہ نے 2 رکنی یا 3 رکنی یا 5 رکنی بینچ بنا دیا اور انہوں نے کہا کہ جی بالکل پارلیمنٹ نے قانون ٹھیک بنایا ہے اور یہ تا حیات نہیں، یہ جو نااہلی ہے یہ اس کا، تو پھر کیا ہوگا مجھے یہ بتائیں نا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ غالباً یہ جو ہے نا سپریم جوڈیشل کونسل اور کچھ اور لوگوں نے بھی اس میں پٹیشن دائر کی ہوئی ہیں، اس وقت جسٹس بندیال کے ساتھ بھی، اور یہ پٹیشن 2 دفعہ سامنے آئی اور انہوں نے دائر بھی کی ہوئی ہے کہ اس کی تشریح کر دی جائے کہ جی یہ تا حیات نہیں ہے، یہ ایک ٹرم کے لیے ہے وغیرہ، یہ پٹیشنیں گئی ہوئی ہیں۔ اور اب جب نواز شریف نے کاغذات نامزدگی شامل کرنے ہیں، اپنے داخل کرنے ہیں، تو پھر اس کے بعد خواہ اعتراض تو ہوگا اور اعتراض جائے گا سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ آج بھی پارلیمنٹ کی قانون سازی کے حق کو مان چکی ہے، اور یہ تو اتنا لیجیٹیمیٹ ہے کہ خود سارے ججز کہہ کہ بھائی اگر نااہلی ہوتی ہے تو تا حیات نااہلی، آپ کسی کو تا حیات نااہل کر دیں، یہ تو پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، نون لیگ، ایم کیو ایم، مولانا صاحب سب کا اتفاق ہے، اور سیاسی غیر سیاسی ججز وکلاء کی ساری باڈیز کا مکمل اتفاق ہے کہ یہ نااہلی تا حیات نہیں ہونی چاہیے۔ کسی کو آپ عمر بھر کی سزا دے دیں، اتنا تو قاتل کو بھی سزا نہیں ملتی کہ وہ ہمیشہ کے لیے الیکشن سے آؤٹ ہو جائے، اتنے تو کسی کو اس طریقے سے سزا نہیں ملتی، یہ کون سی ایسی بات ہوگی کہ تا حیات نااہل ہوگی ہے؟ اور سپریم کورٹ نے بالکل اس کی فیور میں فیصلہ دینا ہے کہ جی بالکل یہ نااہلی جو پارلیمنٹ نے بنائی ہے 5 سال، یہ 5 سال کے لیے اس ایکٹ کو بھی اسی طرح آپ دیکھ لیجئے گا، اور اس ایکٹ کو جیسے ہی انہوں نے اس ایکٹ کو اپ ہولڈ کرنا ہے تو بل اسی کا وہ بل برقرار رہے گا، اور جیسے ہی ہونا ہے تو پھر نواز شریف کی نااہلی تو ختم، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تو نااہلی تو بھگت چکے ہیں،
وہ تو 5 سال کی تو نائلی تھی، ان کی بھگت چکے ہیں۔ تو بھائی اپیل کا حق نہ ہونے سے وہ ڈوب نہیں رہے، کہیں نہیں جا رہے، ان کے پاس بہت سارے آپشنز ابھی موجود ہیں۔ البتہ جو باقی ہیں نا مقدمات، اس پہ 2-4 مہینے 6 مہینے، ایون فیلڈ کا مقدمہ ہے، اس میں وہ نااہل ہیں، اور اسی طریقے سے العزیزیہ والا ہے، اس میں بھی سزا یافتہ ہیں، تو اس میں بھی نااہل ہو گئے۔ تو اس حوالے سے ادھر مجھے کوئی خطرہ نہیں نظر آتا، وہاں کو 2-4 مہینے لگیں ان کو سٹریم لائن کرنے میں، یا ان کی وہ جیسے مریم نواز صاحب بری ہوئی ہیں تو نواز شریف صاحب بری ہوں، اور پھر اس کے بعد وہ آپ کو پتہ ہے کہ جج ارشد ملک صاحب اللہ بخشے فوت ہو گئے، انہوں نے کیا کہا تھا، تو وہ فیصلہ جج فوت ہونے سے پہلے ٹرمینیٹ بھی ہوا تھا، وہ جج ٹرمینیٹ ہو گئے، ان کی ججمنٹ نہیں ٹرمینیٹ ہوئی، جو آرڈر ہوا تھا وہ ٹرمینیٹ نہیں ہوا۔ یہ بڑی عجیب، اس میں پہلے مثالیں موجود ہیں، جسٹس قیوم والی مثالیں موجود ہیں، وہ فیصلہ اڑ گیا تھا، آپ کو پتہ ہے، جو بے نظیر صاحبہ کی ایک آڈیو کال جو ہے نا شہباز شریف صاحب کی اور ان کی وہ لیک ہوئی تھی جسٹس قیوم کے ساتھ، اور اس کی بنیاد پہ وہ فیصلہ ہی اڑ گیا تھا، بے نظیر صاحبہ کے آصف علی زرداری کی سزائیں ختم ہو گئی تھیں، لیکن یہاں جج ٹرمینیٹ ہو گیا ہے، فیصلہ ٹرمینیٹ نہیں ہوا ابھی تک۔ تو یہ اتنی والی بات نہیں ہے، اور کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے، اور ان کے لیے کوئی مشکلات نہیں، وہ ایک اپیل کا حق نو ڈاؤٹ ان کو۔ اب میرا خیال ہے کلیئر ہو گیا ہوگا، لاہور میں نواز شریف صاحب کی آمد سے پہلے آج نواز شریف صاحب نے وہاں سے اڑان بھی بھر لی لندن سے، وہ بس پہنچنے والے ہوں گے یا پہنچ چکے ہوں گے، آپ جب یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں جدہ، اور پھر اس کے بعد انہوں نے دبئی جانا ہے اور 21 کو آنا ہے۔ بہت ساروں کی جو چڑیلیں مڑیلیں خبریں دے رہی تھیں، وہ چڑیلیں مر گئی ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کی وفات ہو گئی چڑیلوں کی، اور پتہ نہیں کیا ہے کہ وہ پھر جو ہے نا، اچھا چلیں، وہ اس کے بعد 3 جلسے کرنے تھے، لیکن وہ جلسے کینسل ہو گئے۔ نواز شریف صاحب نے خود کہہ رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ یہ نواز شریف صاحب کی ہدایت پہ ہی وہ جلسے کینسل ہوئے ہیں، اور نواز شریف صاحب نے کہا کہ کارکنوں کو تھکایا نہ جائے، ایگزاسٹ نہ کیا جائے، ساری کی ساری اپنی انرجی لگاؤ 21 تاریخ والے جلسے اور اسی کے عوام کو لانے میں، ٹھیک ہے نا، ایسے ہی ہوتا ہے۔ ابھی شادرہ کا جلسہ ہوا تھا، وہ اتنا کوئی بڑا جلسہ نہیں تھا، لوگوں نے کہا وہ جی ناکام ہو گئے، پھر اس کے بعد دوسرا جلسہ ہوا ٹھوکر نیاز بیگ والا، وہ بہت بڑا جلسہ تھا۔ اب اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ اس جلسے میں بہت بڑی تعداد میں جو لوگ آئے، وہ سیف الملوک کھوکھر صاحب لے آئے، ٹھیک ہو گیا نا، وہ سیف کھوکھر صاحب، اور اسی طریقے سے دوسرا ٹاسک ملا ہوا تھا رانا ثناء اللہ صاحب کو، اور پھر ٹاسک ملا ہوا تھا سعد رفیق صاحب کو، اور ماشاءاللہ جزاک اللہ آپ کہہ دیں کہ سیف کھوکھر صاحب کی نہیں بنتی اپنا سعد رفیق صاحب سے، اور سیف کھوکھر صاحب کے وہ ہیں لاہور کے ہیں پریزیڈنٹ، ٹھیک ہو گیا نا، اور رانا ثناء اللہ صاحب پنجاب کے پریزیڈنٹ ہیں، تو نون لیگ کے لاہور کے پریزیڈنٹ کی پنجاب کے پریزیڈنٹ سے نہیں بن رہی، اور کھوکھر صاحب کی سعد رفیق سے نہیں بن رہی، تو یہ نا ایک دوسرے کو ہی انہوں نے چت کرنے کا ٹاسک لیا ہوا ہے، چاروں شانے چت کرنے، یہ نا ایک دوسرے سے کچھ نہیں جیتنی ہے، پھر کارکنان تو مایوس ہوں گے نا۔ اور نواز شریف صاحب نے وہ شہباز شریف صاحب کو ٹاسک دیا ہے 21 سے پہلے ان کو مناؤ بھی صحیح آپس میں۔ یہ بھائی میں نے آپ کو ہمیشہ سے کتنی ویڈیوز میں متعدد اس پہ کر چکا ہوں، میں نے کہا نواز شریف صاحب کے لیے یا نون لیگ کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، ان کے اندر خطرہ ہے، ان کے اپنے لوگ ہی جو ہے نا، انہوں نے جس طریقے کے حرکات اور کرتوت اور پرزے نکالنے شروع کیے، اور ایک دوسرے سے لڑائیاں جو انٹرنل لڑائیاں ہیں، ان انٹرنل لڑائیوں کو کنٹرول کرنے کوئی نہیں ہے ان کے لیے، اتنا مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ لیکن وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ جو جماعت ہواؤں کا رخ اور جیتنا اور یہ وہ ہو، تو پھر اندر لڑائیاں پڑ جاتی ہیں اس میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر بندہ اپنا حصہ بکھرا بٹورنا چاہتا ہے، حصہ بقدر جثہ، کوئی جثے سے زیادہ بھی بٹورنا چاہتے ہیں، تو کوئی اسی طرح سے مالش پالش شروع کر، لوگوں نے آج کل نئے نئے برش خریدے ہوئے ہیں مالش پالش کے لیے، ٹھیک ہو گیا نا، تو وہ بہت ہی محنت کر رہے ہیں جناب ادھر ادھر۔ پھر جب وہ لیڈران آتے ہیں، ابھی نواز شریف صاحب آ رہے ہیں، تو آپ دیکھیے گا یہ بالکل گھیرا بنا کے ان کی گرد کھڑے ہوں گے، اور ہر وقت ان کو گھیرے میں رکھیں گے، تاکہ وہ عوام اور ان میں ایک دیوار آ جائے، اور وہ گھیرے میں ان کو وہ نہ دیکھ سکیں عوام کو اور نہ سن سکیں۔ یہی ہوتا ہے لیڈران جب اسی طرح سے، یہ خان صاحب کو بھی یہی اسی وجہ سے ستیہ ناش ہوا ہے خان صاحب کا، تو یہاں پر بھی یہ ہر جماعت میں ایسے ہوتا ہے، یہ وہ صورتحال ہے، اس وجہ سے وہ جلسے کینسل ہوئے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔